अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में पाकिस्तान एयर फोर्स के JF-17 थंडर तैयारों की आज़रबैजान आमद से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे और इसके अलावा IL-78 टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुतलका पायलट्स और क्रू मेंबर्स के साथ आज़रबैजान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पाक फिज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारे और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज़रबैजान की एयर फोर्स के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, जिसका नाम इंडस शील्ड अल्फा रखा गया है। पाकिस्तान एयर फोर्स के टोटल 5 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 3 सिंगल सीट जबकि 2 ट्विन सीट वर्जन ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं। पाक फिज़ाइया के ये तैयारे पाकिस्तान से आज़रबैजान नॉन स्टॉप फ्लाई करते हुए पहुंचे हैं, जबकि इन तैयारों को पाकिस्तान से आज़रबैजान तकरीबन 3000 किलोमीटर की फ्लाइट के दौरान एरियल रिफ्यूएलर टैंकर तैयारों की सपोर्ट हासिल रही है। पाक फिज़ाइया की इन तैयारों की नॉन स्टॉप फ्लाइट इस बात की एक लिहाज से तस्दीक है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आज़रबैजान अब से कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे अक्वायर कर चुका है। ताहम आज़रबैजान को इब्तदाई तैयारों की डिलीवरी से मुतालिक खबरों के बारे में अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। इधर आज़रबैजान के पायलट्स और क्रू मेंबर्स के इब्तदाई बैच की ट्रेनिंग पहले ही पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से मुकम्मल की जा चुकी है और यकीनी तौर पर इस एक्सरसाइज से आज़रबैजान की एयर फोर्स के पायलट्स और क्रू मेंबर को इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक हमांगी और फ्यूचर डिप्लॉयमेंट के हवाले से वास्ट एक्सपीरियंस हासिल होगा, जो आज़रबैजान की एयर फोर्स के अपने JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट में खासे कारगर साबित होंगे। पाक फिज़ाइया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद दोनों मालिक की एयर फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करना है, जबकि इस एक्सरसाइज में मॉडर्न एरियल वारफेयर टैक्टिक्स, जॉइंट मिशन प्लानिंग और दीगर फ्यूचर थ्रेट्स के खिलाफ स्ट्रेटजीज को मरतब करने के हवाले से मनूवर्स और ब्रीफिंग्स और डिस्कशंस कंडक्ट की जाएंगी। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में जारी रहने वाली कशीदगी के बाद अब बाकायदा फायर बंदी से मुतालिक एग्रीमेंट साइन हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतर और तुर्की की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद फ्रीकैन ने जंग बंदी और मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के मुताबिक मुआहदे में ये भी तय पाया है कि फ्रीकैन एक दूसरे की सरजमीन को दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। कतर की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्की की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में ये भी फैसला किया गया है कि फ्रीकैन जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। कतर की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक फ्रीकैन ने इत्तफाक किया है कि देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों मालिक एक लाहे अमल बनाएंगे, जिसके जरिए दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते मुख्तलिफ झड़पों के नतीजे में दोनों तरफ से हलाकतों की इतलात है, जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में प्रिसीशन स्ट्राइक्स कंडक्ट करते हुए TTP के कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाया था। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी TVD-X ने टर्किश एयर फोर्स के साथ मिलकर SOM-J क्रूज मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। इस फायरिंग टेस्ट के दौरान SOM-J क्रूज मिसाइल से समंदर पर मौजूद एक स्टैटिक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया गया। SOM-J क्रूज मिसाइल, जिसे इब्तदाई तौर पर टर्किश कंपनियों TVD-X और रॉकेटसान ने मिलकर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इंटरनल वेपन बे के लिए डिजाइन और डेवलप किया था, ताहम अब इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की अपनी रिक्वायरमेंट की पेश नज़र मॉडिफाई, डेवलप और टेस्ट किए गए हैं। SOM-J, जिसको तुर्क एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पर एक्सटर्नल वेपन स्टेशन के तौर पर इस टेस्ट में फायर किया गया है। इस मिसाइल को टर्किश
دیگر ایسٹس جیسا کہ فیوچر کے کزلیلما انمین کامبیٹ ایئر کرافٹ اور کان ففت کامبیٹ ایئر کرافٹ کے انٹرنل ویپن بے کے حوالے سے کرٹیکل ویپن قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کروز میزائل 300 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر مختلف نوعیت کے گراؤنڈ اور سی بیسڈ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ حالیہ ٹیسٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سوم جے کروز میزائل نے سطح سمندر کے بالکل قریب فلائی کرتے ہوئے متعلقہ ہدف کو ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ خیال رہے کہ اس قسم کی صلاحیت، جسے سی اسکیمنگ بھی کہا جاتا ہے، متعلقہ کروز میزائل کو دشمن کے ڈیفینسو ایسٹ سے انٹرسیپٹ کیے جانے سے محفوظ بنا دی ہے۔ ترکیہ ابتدائی طور پر سوم کروز میزائل پر فرانس ساختہ پروپلشن سسٹم کا استعمال کر رہا تھا، تاہم ترکیہ نے بعد میں فرانس کی کمپنی کی جانب سے مختلف پابندیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مقصد کے لیے مقامی پروپلشن سسٹم ڈیولپ کیا ہے، جو اب نہ صرف سوم جے کروز میزائل بلکہ اس کے دیگر ویریئنٹس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے تیار کردہ دیگر پروپلشن سسٹمز کو اٹماکا اور جیکر کروز میزائل پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرانس پولینڈ کی جانب سے ترک ساختہ TB2 ڈرونز کو باقاعدہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے۔ پولینڈ نے دراصل $270 ملین کی لاگت سے ترک کمپنی بیکا سے TB2 ڈرونز مئی 2021 میں طے پانے والی ڈیل کے تحت اکوائر کیے تھے، جن کی ٹوٹل تعداد 24 بتائی گئی تھی۔ پولینڈ کو ابتدائی 6 TB2 ڈرونز اکتوبر 2022 میں ڈیلیور کیے گئے تھے، جبکہ یہ ڈیلیوریز مرحلہ وار 18 مئی 2024 کو مکمل ہوئی تھی۔ پولش آرمڈ فورسز کی جانب سے آج جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پولش ٹروپس نے باقاعدہ TB2 ڈرون کو ڈپلائی کیا ہے، جہاں اس ڈرون کو سرویلنس مقاصد کے لیے مختلف رولز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی ملٹری ریکوائرمنٹ اور دیگر ایکسپورٹ پوٹینشل کو ٹیپ کرنے کی غرض سے امریکی کمپنی جنرل اٹامکس نے ساؤتھ کورین کمپنی ہنوا ایروسپیس کے ساتھ گرے ایگل ڈرون کے شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ورژن کو مل کر پروڈیوس کرنے سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس پارٹنرشپ کانٹریکٹ کے تحت جنرل اٹامکس ساؤتھ کورین کمپنی کے ساتھ مل کر گرے ایگل ڈرون کے شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ورژن پر کام کریں گے۔ جنرل اٹامکس کا مزید کہنا تھا کہ اس کا سیلف فنڈڈ گرے ایگل کا پروٹوٹائپ پہلے ہی تیار اور فلائی کیا جا چکا ہے، جسے بہت جلد ڈیولپمنٹ کے فیز سے ڈیلیوری کے فیز میں انٹر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ساؤتھ کوریا اور دیگر ایکسپورٹ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر دونوں کمپنیاں مل کر گرے ایگل کا فرسٹ پروٹوٹائپ تیار کریں گی، جس کی متوقع طور پر ٹیسٹ فلائٹ 2027 کے لیے پلان ہے اور یہ اس سے اگلے سال ہی ڈیلیوریز کے لیے تیار ہوگا۔ اس سے پہلے ہی اگست 2023 میں جنرل اٹامکس نے موہاوی کے نام سے اپنا گرے ایگل کا ڈیمونسٹریٹر پروٹوٹائپ ٹیسٹ فلائی کیا ہے، جبکہ اس ڈرون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 586 فیٹ کے سٹرپ سے ٹیک آف اور 335 فیٹ کے سٹرپ پر لینڈ کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کو C-130 کارگو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں مالک کی لیڈنگ کمپنیوں کی جانب سے اس پارٹنرشپ کو خاصا اہم قرار دیا جا رہا ہے اور ان کی کولیبریشن سے تیار کیے جانے والا گرے ایگل ڈرون فیوچر میں نہ صرف ساؤتھ کوریا اور امریکہ بلکہ دیگر اتحادی ممالک کو بھی ایکسپورٹ کیا جا سکے گا۔ فرانس انڈونیشیا کے ڈیفنس منسٹر نے لوکل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا بہت جلد چائنا سے فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کرے گا، جو دراصل اس کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت ایئر فورس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ڈیل سے، جو کہ انڈونیشیا کی حالیہ کچھ عرصے میں پہلی نان ویسٹرن ایکوزیشن ہوگی، اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر خاصا سینسٹیو قرار دیا جا رہا ہے۔ انڈونیشین ڈیفنس منسٹر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ چائنیز ساختہ طیارے بہت جلد جکارتا میں فلائی کر رہے ہوں گے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کی۔ چائنیز ساختہ J-10 فائٹر ایئر کرافٹ کی پاسبل ایکوزیشن سے متعلق گزشتہ ماہ انڈونیشیا کی ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انڈیکیٹ کی تھی، تاہم انہوں نے اس وقت یہ واضح کیا تھا کہ انڈونیشین ایئر فورس چائنیز ساختہ فائٹر ایئر کرافٹ کو ایویلویٹ کرے گی تاکہ ایکوزیشن کے حوالے سے اس چیز کو انشور کیا جا سکے کہ وہ انڈونیشین ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے افیکٹو ثابت ہوں۔ میڈیا رپورٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ ادھر انڈونیشیا کی فائنانس منسٹری نے بھی تقریباً $9 ارب
بجٹ میں اپروو کیے ہیں، جس میں چائنیز ساختہ فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے لیے بھی بجٹ مختص ہے۔ آبزرورز اور میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا ممکنہ طور پر چین سے 42 JADC فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کرنے جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے انڈونیشیا فرینچ اور امریکی ساختہ فائٹر ایئر کرافٹ کے علاوہ رشین ساختہ ایئر کرافٹ استعمال کر رہا ہے، جس میں سے فرانس اور امریکہ کی جانب سے اسے نیئر فیوچر میں رفال فائٹر جیٹ اور F-15EX کی ڈیلیوریز متوقع ہے۔ انڈونیشیا محدود پیمانے پر ترک ساختہ انکا ڈرون بھی اکوائر کر چکا ہے، جس کی اس کی ایئر فورس میں فارمل انڈکشن بہت جلد متوقع ہے۔ جرمن فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جرمنی بہت جلد ترکیہ سے یورو فائٹر ٹائفون کی پوٹینشیل ڈیلیوری سے متعلق بات چیت کرے گا۔ بدھ کے روز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ جرمن گورنمنٹ کے آفیشلز نے ترکیہ کی یورو فائٹر ٹائفون اور ایئر بس کی جانب سے کی جانے والی ابتدائی ریکویسٹ پر پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہوئے ترکیہ سے اس بارے میں فارمل بات چیت کے لیے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر کرافٹ نیٹو کے فریم ورک کے تحت کلیکٹیو ڈیفنس کے لیے متعلقہ ممالک استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ جمعے کے روز جرمن فارن منسٹر اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ خیال رہے کہ ترکیہ نے 2023 سے 40 یورو فائٹر ٹائفون کی باقاعدہ ریکویسٹ کر رکھی ہے، جسے جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور اسپین کے کنسورشیم کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے، اور یورو فائٹر ٹائفون کو اس وقت ایئر بس، BAE سسٹمز اور لیونارڈو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ جرمنی نے گو کہ ابتدائی طور پر ان تیاروں کی ترکیہ کو فروغ کو اپوز کیا تھا، تاہم بعد میں برطانیہ کی جانب سے کنسورشیم کے دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر نیگوشیشنز کی بنیاد پر جرمنی نے ان تیاروں کی ترکیہ کو فروخت کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ برطانیہ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے ترکیہ کو C-130J طیاروں کی فروخت کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے رائل ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے C-130J طیاروں کو، جن کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائر کیا گیا تھا، ان طیاروں کی اب ترکیہ کو باقاعدہ فروخت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ اس منصوبے کے تحت ٹوٹل 12 ایئر کرافٹ مینٹیننس اور ماڈرنائزیشن پروسیس سے گزرنے کے بعد بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے تحت آنے والے عرصے میں ترکیہ کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ برطانیہ اس سے پہلے بھی اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے کچھ C-130J طیارے بنگلہ دیش کو بھی پرووائڈ کر چکا ہے، تاہم ان 12 یونٹس کے حوالے سے ترکیہ اور برطانیہ کے درمیان بات چیت گزشتہ کافی عرصے سے جاری تھی۔ لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق برطانوی حکومت کی جانب سے رائل ایئر فورس کے کنسنسس کے بعد ان طیاروں کو بہت جلد ترکیہ کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یونان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی آرمی کے زیر استعمال رہنے والے 30 اپاچی AH-64D ہیلی کاپٹرز اکوائر کرنے کے لیے ایویلیویشن کر رہا ہے۔ یونان کی جانب سے اپنی آرم فورسز کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر اس آپشن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جس میں US آرمی کے زیر استعمال رہنے والے بوئنگ کے 30 اپاچی استعمال شدہ ہیلی کاپٹرز امریکہ سے آنے والے عرصے میں اکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ یونان کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹرز ممکنہ طور پر امریکہ کے EDA یعنی ایکسیسو ڈیفینسو آرٹیکلز پروگرام کے تحت اکوائر کیے جا سکتے ہیں، جو اسے ایکوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے خاصے سستے ثابت ہوں گے۔ یونان کی آرم فورسز اس وقت پہلے ہی اپاچی ہیلی کاپٹرز کا فلیٹ استعمال کر رہی ہے، جس میں ٹوٹل 28 یونٹس موجود ہیں، ان میں سے 19 A ویریئنٹ جبکہ 9 D ورژن کے ہیں۔ فرینڈز، IDA ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔